अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि मलकाए बरतानिया इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं, दार फ़ानी से कूच कर गई हैं और ज़ाहिर 70 साल तक उन्होंने मुबश्शिर साहब हुकूमत की। आप उनके कल्चर के बारे में, वहाँ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो अब आगे क्या होगा उनकी डेथ के बाद, किस तरह से अब आगे का निज़ाम चलेगा? माविश, पहले तो आपको बताऊं कि सब ने जाना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब ने जाना है, जो भी आया उसने अल्लाह के पास जाना है। तो वो कोई एक्सेप्शन तो नहीं थी, लेकिन वो एक्सेप्शनल औरत ज़रूर थी। और उन्होंने 70 साल जिस तरह हुक्मरानी की, बादशाहत की, और जिस तरह उन्होंने क्राउन को और डेमोक्रेसी को उन्होंने उसका एक इम्तजाज बना के रखा, वो बहुत ही खूबसूरत था। और आप ये देखें कि जितने भी ब्रिट्स हैं या उनके यानी नीचे आने वाले ममालिक हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है बाय द वे, क्योंकि ये भी क्राउन कंट्री है, कनाडा भी है। तो जहाँ आप रहती हैं ये भी एक्चुअली तो क्वीन एलिज़ाबेथ जो थी या एज मोनार्क, वो आपकी सुप्रीम लीडर थी या रूलर थी उस सेंस में। लेकिन ये है कि उन्होंने बड़ा बैलेंस रखा है इसको, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे। और यह है कि जाना तो हर एक ने है, लेकिन आखिरी 2 दिन तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काम किया। आप देखें कि जैसे बरतानवी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पार्लियामेंट का लीडर होने पे मुबारकबाद दी और फिर दावत दी कि वो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जो है वो संभालें। और यही उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है, वहाँ पे कोई ओथ वगैरह उस तरह से नहीं लिया जाता। आप क्वीन इनवाइट करती है और आपका वो मिल जाता है। अब किंग चार्ल्स हो गए हैं, चार्ल्स द थर्ड, वो हाउस ऑफ विंडसर को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड आई एम श्योर अब हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, काफ़ी चीज़ें अब डिफरेंट होंगी। मलका बरतानिया जो थी, क्वीन एलिज़ाबेथ द सेकंड, उनके टाइम पे भी हुआ, जैसे उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनने की इजाज़त मिली, हाउस ऑफ विंडसर के ऊपर नेटफ्लिक्स को इजाज़त मिली सीरीज़ बनाने की, और उनकी पूरी फैमिली लाइफ जो है वो टेलीवाइज हुई क्राउन के नाम से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक प्रोग्रेस दिखा रही थी विंडसर का, हाउस ऑफ विंडसर का। और अब जो है वो नेक्स्ट जनरेशन वो उसमें और ज़्यादा दिखाएगा। तो लेट्स सी, आई मीन जाना तो हर एक ने है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा दिन होगा कि कोई क्वीन एलिज़ाबेथ द सेकंड हमारे दरमियान होंगी नहीं। तो बाकी हर एक ने अपने खुदा को शक्ल दिखानी है जाके। सर, अब बात कर लेते हैं खान साहब की। खान साहब फिर से मज़हब को सियासत से जोड़ रहे हैं। कल के मुल्तान के जलसे में भी उन्होंने इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि घर के जो बड़े हैं वो मुस्लिम लीग नून से हैं और जो छोटे हैं वो तहरीक इंसाफ से हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब इस्लाम कबूल करने का टाइम था तो उस वक़्त भी घर के जो बड़े थे वो इस्लाम कबूल नहीं करते थे और छोटे इस्लाम कबूल कर लेते थे। तो यानी अब तहरीक इंसाफ में शामिल होना ऐसे ही है जैसे कि इस्लाम कबूल करना। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे कई बारी तो लगता है कि इमरान खान कहता था कि मैं बड़ा ख़तरनाक हो जाऊंगा अगर मुझे उतारा गया। तो ख़तरनाक तो हो गए हैं, लेकिन वो मुल्क और कौम के लिए और इस माशरे के लिए ख़तरनाक हो गए हैं कि जो हमारी इक़्तिदार तो उन्होंने बदल दी पहले ही, और अच्छी खासी कौम को बदतमीज़ कौम में कन्वर्ट कर दिया, झूठ बोलने पे कन्वर्ट कर दिया, झूठ के लिए लड़ने पे कन्वर्ट कर दिया। अब वो मज़हब को भी अपने तरीक़ों से डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब कल मुझे किसी ने क्लिप भेजा कि वो कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जो है वो ये है कि लोटों को वोट नहीं देना। अब नऊज़ुबिल्लाह इमरान खान साहब अपने तर्जुमे करना शुरू हो गए हैं और अपने मतलब समझना शुरू हो गए हैं, और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको इसमें कोई इतराज़ नहीं नज़र आ रहा, कोई बुराई नहीं नज़र आ रही। वो उसकी तावील देंगे कि ये है। तो एक्चुअली अब तहरीक इंसाफ जो है वो पहले तो हमारे मुल्क का और बेड़ा गर्क कर रही थी और माशरे का, अब वो हमारे मज़हब का भी पीछे पड़ गई है। इन्होंने हमारी कोई इक़्तिदार रहने नहीं देनी अगर ये इनको अनचेक छोड़ा गया तो। हुँ, हुँ, हुँ। सर, एक तरफ तो सदर आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान के आर्मी चीफ वाले बयान की जो वजाहत है उससे मैं मुतमईन हूँ, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो क्या वो देखो, गेम की दोनों तरफ खेल रहे हैं? पहली बार है कि वो यू टर्न ले रहे हैं। पीटीआई वाले तो यू टर्न लेना, रिवर्स गियर लगाना, इसको एक एजाज़ समझते हैं, सरकारी सनत समझते हैं। तो जो है आरिफ अलवी साहब सब कुछ भूल गए हैं। उनको तो ये भी याद कराना पड़ेगा कि वो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी नहीं है, और वो कोई इमरान खान के टाउट नहीं है, वो पाकिस्तान के आईनी सदर हैं।
اور اس پہ رتبے کی اپنی ایک حرمت ہے اور اس اپوائنٹمنٹ کی اپنی ایک ڈگنیٹی ہے، ان کو مینٹین کرنی چاہیے. اس طرح کی باتیں کر کے نا وہ اپنے آپ کو اور اپنے عہدے کو دونوں کو کمپرومائز کر رہے ہیں. سر نیب کی فہرست میں یہ بتایا گیا ہے کہ خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں 137 مرتبہ سرکاری ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا اور ظاہر ہے اس کے جو پیسے ہیں وہ عام عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کٹتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں خان صاحب کو کبھی اس بات کا احساس ہوگا اور وہ یہ پیسے واپس کریں گے عوام؟ نہیں، خان صاحب کو تو خیر کبھی نہیں احساس ہوگا، وہ مزید خرچ کریں گے، فکر نہ کریں. بے شرمی سے، بے حیائی سے، ڈٹائی سے وہ کری جا رہے ہیں خرچ. زیادہ دکھ مجھے اس بات پہ کہ نہ صرف ان کے ساتھ متعدد سیاستدانوں نے سفر کیا، بہت سے صحافی بھی ہیں، لفافہ صحافی، جو اس میں مستفید ہوتے رہے. اور لفافہ صحافی اس لیے کہ وہ سب کچھ یہ دیکھ کر نہ انہوں نے سوال پوچھنے کی ہمت کی، نہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ہمت کی کہ ہم اتنے کروڑوں کا ٹیکہ لگا دیا اور وہ اس کے بینیفیشریز ہیں. تو وہ ہیں صحافی جن کو عمران خان کو سامنے لانا چاہیے کہ جو اس کی فری رائڈز لیتے ہیں، اور خود وہ فری رائڈر ہے، خیر تو اس کو پرابلم نہیں ہوتا دوسروں کو فری رائڈ دینے میں. تو یہ ہے کہ 9 کروڑ اور 50 لاکھ کا انہوں نے ٹیکہ لگا دیا، اور ایسے ٹائم پہ کہ جب یہ پیسہ سیلاب زدگان کو دیا جا سکتا تھا. لیکن نہیں. بائی دا وے مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ 5 ارب آیا کہاں پہ ہے، کس اکاؤنٹ میں. بڑا ہم نے ڈھونڈا ہے، ابھی تک نہیں پتہ چلا اس کا. سیریسلی سر اب تو ایک اور ٹیلی تھون ہونے کے بھی چانسز ہیں، اب تو شاید دوبارہ سے ہوگی. زیادہ ٹیلی تھونے نہ کریں، پتہ چلے آئی ایم ایف نے ہم سے قرضہ مانگ لیا. سر جب وہ کر رہے تھے یہ اپنی ٹیلی تھون، اس وقت میمز جو بن رہے تھے تو لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر اور بیٹھے رہتے تو پھر آئی ایم ایف والا جو ہمارا قرضہ ہے سارا ختم ہو جاتا، ملک جو ہے وہ قرضے سے نکل جاتا. سر اچھا، شوکت ترین صاحب کی ایک بات کروں گی، انہوں نے اپنی آڈیو لیک ہونے کا جو الزام ہے وہ ملکی ایجنسیوں پر لگا دیا ہے، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ کن کے خلاف؟ شوکت ترین صاحب. آف کورس شوکت ترین کے خلاف کیس تیار بھی ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریکارڈ کیا کسی نے یا نہیں کیا، آپ نے گفتگو تو فرمائی نا. آپ نے کم از کم یہ تو مان لیا کہ میں پاکستان کے خلاف آئی ایم ایف کو خط لکھوا رہا تھا، اور آئی ایم ایف کے جو یہاں پہ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو بلا کے میں نے بریف کیا تھا کہ کیوں تم نے حکومت پاکستان کو پیسے نہیں دینے اور رقم نہیں دینی، تاکہ پاکستان اسے ڈیفالٹ ہو، پاکستان اسے بلیک لسٹ ہو، اور پاکستان اسے مزید دلدل میں دھنس جائے. تو شوکت ترین نے تو اعلیٰ لیول کی غداری دکھائی ہے، بدترین لیول کی اپنا انہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری دکھائی ہے. تو غداری کا مقدمہ تو ہونا چاہیے ان کے اوپر، کیوں نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. سر پارٹی اور خان صاحب سے اختلاف اب ایک جرم بن چکا ہے. کے پی کے میں تحریک انصاف کے ایک رکن نے پارٹی چھوڑی تو ان کے خلاف اینٹی کرپشن نے نوٹس بھیج دیا. تو مطلب یہ وہی جمہوریت ہے خان صاحب جس کے بارے میں بات کرتے تھے؟ خان صاحب جھوٹ بولتے ہیں بہت جگہوں پہ، پتہ نہیں آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا، آپ کا فیملی واٹس ایپ گروپ جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا اس کو، وہ ویسے ہی مجھے برا کہتا رہتا ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یاد کریں وہ تقریر جو سینٹ کے الیکشن سے تھوڑے دن پہلے عمران خان نے کی تھی کہ جس نے میرے خلاف ووٹ ڈالنا ہے ضرور ڈالے، اپنا حق استعمال کرے، ہم کسی کو فورس نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. لیکن نہیں ہوا نا، آپ نے دیکھ لیا، اور اب یہ ہو گیا اس کو شو کاز نوٹس بھیج دیا. تو اپنی کئی بھی بات پہ یو ٹرن لینا اور پھرنا اور مکرنا، یہ خان صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ کام. سر ایم کیو ایم کی اگر بات کریں تو ایم کیو ایم نے کراچی والوں کو اپنے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. ظاہر ہے ڈکیتیاں آپ کو پتا ہے کراچی میں بہت ہوتی ہیں، اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ ان سب سے عوام خود ہی نپٹیں، خود ہی بچیں، اپنی حفاظت خود کریں. تو پھر یہ کیسے سر نمائندے ہیں عوام کے، انہوں نے کیا کرنا ہے عوام کے لیے؟ تو وہ کب نمائندے ہیں؟ ہر الیکشن میں تو ہار رہے ہیں اب وہ، اب تو ان کے ووٹ ہی نہیں آ رہے اور لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا ہر جگہ پہ. اور بات یہ ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرا رہے ہیں سارے لوگ اپنے اپنے حلقہ احباب میں، تاکہ وہ نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسی، نعوذ باللہ، کہ ملک میں کچھ استحکام ہوگا تو ملک ہوگا، ملک ہوگا تو کسی کا کچھ اور ہوگا. ان کو نہیں سمجھ آتی، ان کے لیے الٹی گنگا بہہ رہی ہے. اور یہ جو ہے نا کہ میری بوٹی نہیں ملتی تو پوری گائے ذبح کر دو، یہ اس لاجک پہ چل رہے ہیں. سر ویسے بھی کراچی کا کوئی سگا نہیں، کراچی سب کا، لیکن کراچی کا کوئی نہیں ہے. کراچی ہمیشہ سے لاوارث ہی رہا ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی، کسی نے کچھ نہیں کیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
سر ملک میں ڈالر کی جو اڑان ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی. آج ایک بار پھر سے ڈالر مہنگا ہو گیا ہے, 4 روپے مہنگا ہوا ہے, 230 روپے کے قریب پہنچ گیا ہے. تو آخر وفاقی حکومت کچھ کر کیوں نہیں رہی؟ وفاقی حکومت کے کرنے کی وجہ سے تو یہ جمپ لگ رہی ہے. آپ کہہ رہی ہو کر کیوں نہیں رہی؟ وہ اس سے زیادہ آپ کو اپنی نلائیگی کیا دکھائے گی جو انہوں نے دکھا دیا. آپ یہ دیکھیں ڈالر کی ایکسپورٹ پہ انہوں نے وہ کھول دیا اس کو, اور پاکستان کے آپ بینکوں کی آپ بیلنس شیٹ اٹھا لیں کہ ڈالر کے اوپر ان کی انکم کیا ہے اور فارن ایکسچینج پہ ان کی انکم کیا ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک بڑے طریقہ کار سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ مفتاح اسماعیل کی اپنی کمپنی جو ہے کینڈی لینڈ, وہ ایکسپورٹس میں ہے اور وہ اس طرح کمانا چاہ رہے ہیں. اور ڈالر جب اوپر جاتا ہے اور ان کی انکم وہ ہوتی ہے اور واپس لاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں. تو یہ تو سارے دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹ بھی رہے ہیں, کھسوٹ بھی رہے ہیں اور اس کو دوزخ کے کنارے بھی بھیج رہے ہیں. وہ چاہے تحریک انصاف کے فائنانس مینیجر ہوں, چاہے پی ایم ایل این کے فائنانس مینیجر ہوں, سب کا حال آپ نے دیکھ لیا, دوسرے سے بہتر نہیں ہے. جب انہوں نے امپورٹس کو روکا تھا, کنٹرول کیا تھا, فلو آف ڈالرز کو باہر جانے سے روکا تھا, تو ڈالر ایک دم اس میں گراوٹ آنا شروع ہو گئی تھی. لیکن منی چینجز بھی کھلے ہیں, بینکس بھی کھلے ہیں, اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آپ کے انڈر نہیں ہے. یہ تحریک انصاف کا تحفہ ہمیں, باقی رہی صحیح کسر مفتاح اسماعیل نے پوری کر دی. کیڑا ڈالر تے کیڑا روپیہ. سر لیکن مجھے یاد ہے کہ آپ تھوڑی امید ظاہر کر رہے تھے کہ ڈالر شاید 200 تک پہ آ جائے گا, لیکن یہ کچھ لیکن چانس لیکن دیکھیں نا کہ میں نے آپ کو اس میں بھی یہ کہا تھا کہ اگر انہوں نے امپورٹ کھول دی اور اس کی ایکسپورٹ ہونے دی ڈالر کی تو یہ بڑھ جائے گا, وہ تو پھر 300 تک جانے کی امید ہے. تو یہ وہی ہو رہا ہے نا, ان سے باز نہیں آتے نا یہ لوگ. سر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی جو رکن قومی اسمبلی ہیں شکور شاد, ان کا استعفیٰ منظور ہونے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں تھا اور وہ استعفیٰ تو ہیڈ آفس میں کمپیوٹر آپریٹر کی طرف سے جب 123 استعفے بھیجے گئے تھے تو تب ان کا استعفیٰ بھی جمع ہو گیا تھا, تو اب ان کا تو نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا. تو یہ تو عمران خان کے منہ پہ ایک چماٹ ہے, کیونکہ عمران خان نے وہ استعفے جمع کرائے تھے نا, کسی اور نے تو نہیں کرائے تھے نا. یہ اپوزیشن نے تو نہیں اس وقت کی جا کے کہا تھا کہ یہ استعفیٰ لے لو, انہوں نے تو نہیں نکالا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اپنی کینڈیڈیٹس کی مرضی کے بغیر عمران خان نے استعفے جمع کرا دیے. تو یہ جمہوریت ہے نا, یہ وہ ہے نا کہ ہر ایک کی. کہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اس وقت تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی مرضی سے استعفے دے دیے تھے قائد کے ساتھ یکجہتی کے لیے, لیکن اب ہواؤں کا رخ مڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں, تو کیا یہ وہی لوگ نہیں, ہواؤں کا رخ مڑتا ہوا, ہواؤں کا رخ مڑتا ہوا نہیں. آپ یہ استعفیٰ دیتے یا نہیں دیتے, یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں میں نے دیا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے عمران خان کی اپنی پارٹی میں لوٹے موجود ہیں اور عمران خان جو ہے ان کو زور بازو سے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو یہ تو ڈائریکٹ عمران خان کے منہ پہ چماٹ ہے اور کچھ نہیں ہے. سر شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی شخص کو نااہل کر کے جیل بھیجنے سے اس کی سیاست ختم نہیں کی جا سکتی, اور خان صاحب جو ہیں وہ اس حکمران پارٹی کو شکست دے کر پھر سے ان کو ہم اقتدار میں واپس لے کر آئیں گے. شیخ صاحب تو ظاہر ہے آپ کے ہر دل عزیز ہیں, ان پر اب آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں اصل میں آپ ایک بات ذرا سمجھیں کہ وہ کیا ہے کہ شادی بھی کسی کی, بارات بھی کسی کی, شیخ صاحب باہر سے ولیمے کا کھانا کھانے آئیں گے, وہ اور اس کھانے پہ تبصرہ کریں گے کہ مسالہ کم تھا یا مسالہ زیادہ تھا, گھی پرانا تھا یا تیل تھا. بیسیکلی سٹیج لگا ہوتا ہے, اس کا خرچہ شیخ صاحب نہیں دیتے, لوگوں کو لانے کا خرچہ شیخ صاحب نہیں دیتے, لوگ آئے ہوتے ہیں اور ان کو فری کا سٹیج مل جاتا ہے تحریک انصاف کے ساتھ, اور ان کی ایک لیڈری جو ہے وہ قائم ہے. یہ جلسے شیخ صاحب کو خود کرنے پڑ جائیں عوامی مسلم لیگ کے لیے تو آپ دیکھیں کتنی ان کی موت ہو جائے گی. تو اتنا تو خرچہ کرنا ہی نہیں انہوں نے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اب کسی اور کی جب شادی پہ جاتے ہیں تو آپ فالتو کی دعائیں بھی دیتے ہیں نا, ہاتھ اٹھا کے لوگوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ میں بریانی کی 3 پلیٹیں کھا لی ہیں تو کوئی نہیں, میں دعا بھی تو سب سے زیادہ کر رہا ہوں. تو یہ شیخ صاحب وہ والے اپنا شادی کے اندر گیسٹ ہیں. صحیح. سر وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے اس پر بات ہوئی. انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے اس سلسلے میں کہ لاپتہ افراد کا معاملہ حل ہوگا. سر یہ معاملہ کبھی حل ہوگا بھی یا نہیں, کیونکہ ہم تو ہمیشہ بس یہی سنتے آ رہے ہیں, سماعتیں ہوتی ہیں, عدالت ریمارکس دیتی ہے, لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں. لاپتہ افراد میں نا 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ کہ جن کو واقعی اٹھایا گیا کسی نہ کسی وجہ سے. ایک آپ دیکھیں گے ہزاروں کی تعداد ایسی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مثلا ماوش آسٹریلیا, مبشر لاہور, اس طرح سے نام لکھے ہیں کہ نہ پورا نام ہے, نہ پتہ ہے, نہ کچھ ہے. اب وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے.
تو اس کو ڈھونڈیں گے کیسے, اس کو تلاش کیسے کریں گے؟ اگر آپ مسنگ پرسن کی لسٹ اٹھائیں تو میجورٹی آپ کو اس طرح سے نظر آئیں گے لوگ. اچھا, پھر ان میں ایک بڑی تعداد تو نہیں, لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو والنٹیئر کر رہی ہوتی ہے, پوچھ ہو گئی ہوتی ہے ٹی ٹی پی کے ہاتھوں, طالبان کے لیے جا رہی ہے لڑائی کرنے, وہ بلوچستان سے یا کے پی کے سے وہ نکل جاتے ہیں وہاں پہ. تو اب وہ ویسے وہ ہمارے ڈیٹا بیس میں مسنگ ہے, گئے وہ اپنی مرضی سے ہیں اور ایسی جگہ پہ کہ رابطہ نہیں ان سے. تو اب یہ بھی ہے, اس میں کافی اینگلز ہیں, اس میں صرف ایک اینگل نہیں ہے. سر یہ ابھی خبر آئی ہے کہ شاہی خاندان ملکہ کی تدفین کے 7 دن بعد تک سوگ منائے گا, اور آج شہزادہ جو چارلس ہے ان کا خطاب بھی متوقع ہے. اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں, ان کے لیے کوئین کا بڑا سمبل ہے, بڑا اسٹرانگ سمبل ہے, اور شہزادہ چارلس جو ہیں وہ میرا خیال ہے جلد از جلد ذرا وہ پروٹوکول کو بائی پاس نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ وہ بادشاہ بننا چاہیں گے, وہ چاہیں گے کہ اسی زندگی میں بن جائیں اور زیادہ مزید ڈیٹیل لیٹ نہ ہو. لیکن اٹ ول بی اے چینج آف فیس. ہم اور آپ پہلے 6 مہینے یہ ضرور ایک دوسرے کو کہیں گے کہ کوئین بڑی گریسفل تھی, کوئین یہ تھا, کیونکہ نئے آدمی کو ایکسیپٹ کرنے میں ہمیں ٹائم لگتا ہے. ایسا ہی. لیکن ادر دین دیٹ کچھ زیادہ آپ کو تبدیلی نہیں نظر آئے گی, پروٹوکولز میں پروسیجرز میں کوئی چینج نہیں ہوگی. سر میں دیکھ رہی تھی بی بی سی پہ آج صرف اور صرف ملکہ برطانیہ کے حوالے سے خبریں ہیں, اور کوئی خبر نہیں ہے آج بھی. تو اور کس پہ ہوں گی؟ اور کیا میگن مارکل کی خبریں دیں گے وہ وہاں پہ, یا اپنا کہ وہ روئی ہے کہ نہیں روئی ہے, وہ اس کے حوالے سے شاید دے دیں, لیکن کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کون کون سی فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں, یہ بتائے گا بی بی سی ابھی نہیں. یہ پروٹوکولز ان کے, آپ یہاں تک بی بی سی کا دیکھیں کہ ہر وقت ہر روز ان کے جو وارڈروبز ہوتی ہیں, ہر اینکر کے, نیوز اینکر کے اور پروگرام اینکر کے اسپیشل وہ مارننگ سوٹس ہیں وہ بن کے رکھے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی ان کو سال میں ایک دفعہ وہ ایکسرسائز بھی کرواتے ہیں کہ نہ اگر کوئی اطلاع آ جائے کہ رائلٹی میں کوئی ڈیتھ ہوئی ہے تو امیجیٹلی آپ نے یہ والا سوٹ پہننا ہے, کالی ٹائی پہننی ہے, اور یہ آپ نے اس طرح سے ٹرانسمیشن کرنی ہے. اس کی باقاعدہ پریکٹس ہوتی ہے. یہ جو ملکہ برطانیہ کا آپ دیکھیں گے جو آخری سفر ہوگا جس میں ان کی جسد خاکی کو لے جایا جائے گا, سپرد خاک کیا جائے گا, سال میں 2 دفعہ اس کی ریہرسل ہوتی ہے, اور پتہ نہیں کب سے ہو رہی ہے. پورا اس میں ایک ایک سیکنڈ کا ریہرسل ہوتا ہے, اور ایک ایک فٹ ادھر مڑنا ہے, ادھر لیفٹ ہونا ہے, یہاں پہ یہ ہوگا, یہاں پہ کافن نیچے رکھیں گے, یہ لوگ اٹھائیں گے, یہ کریں گے, وہ بائی ڈیزگنیشن ہوتا ہے. سو دے ڈونٹ, ایوری تھنگ از ٹو دا ڈیٹیل, دے ڈونٹ لیو تھنگس ٹو گیس. آ جاؤ جی, آ جاؤ, کندھا دے دو بھیا, تم چلیے ادھر چلیے. پھر ہمارے یہاں ہوتے ہیں. ہمارے یہاں صحیح. ٹھیک ہے مبشر صاحب, بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام کے لیے. پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو کر دیں لائک, سبسکرائب اور شیئر, اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. ہمیں اجازت دیں, اللہ نے کے بعد.